तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कुरान स्टडी का जो है वो इंशाल्लाह, जैसे कि हम अभी सूरत नंबर 7 के ऊपर हैं, तो आज इंशाल्लाह वहाँ से शुरू होगी। और जैसे कि हमारा है, इंग्लिश में पहले मैं पढ़ूंगी और फिर उर्दू में उसका तर्जुमा मैं पढ़ूंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Surah 7, ayat number 143. When Moses came at our appointed time, and his Lord spoke with him, he said, "My Lord, let me look and see you." He said, "You cannot see me. Look at that mountain. If it stays in its place, then you can see me." Then his Lord manifested himself to the mountain, and this caused it to crumble. Moses fell unconscious. When he came to, he said, "Be you glorified. I repent to you, and I am the most convinced believer." तो जैसे थोड़ी सी मैं हिस्ट्री में इसकी जाती हूँ कि अगर पिछली आयतों में हम देखें सूरह 7 की, तो अल्लाह ताला यहाँ पे बनी इसराइल जो है उनकी हमें हिस्ट्री, द मोस्ट एक्यूरेट हिस्ट्री, जो सबसे ज़्यादा सही हिस्ट्री है, वो हमें अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा है कि उन्होंने कुरान में हमारे लिए दी है। तो ये बनी इसराइल की पीछे से सारी कि किस तरह अल्लाह ताला ने फिरौन कैसे बनी इसराइल पर जुल्म करता था, तो किस तरह अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला ने अपने 2 पैगंबर भेजे, मूसा और हारून को, और कैसे वो बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से बचाकर, और जो रेड सी था उसको अल्लाह ताला ने 2 हिस्सों में तकसीम किया और वहाँ से निकाल कर मोसेस उनको रेड सी के दूसरी तरफ ले आया, हिफाजत के साथ, अल्लाह ताला की हिफाजत में। तो ये उसके बाद का है कि जब वो वहाँ पर ये रेड सी को क्रॉस करके ये आगे गए, तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने मोसेस को जो है वो मुलाकात के लिए, अपनी मुलाकात के लिए बुलाया। तो ये सूरह 7 की आयत 143 जो मैंने पढ़ी थी इंग्लिश में, उसका मैं अब उर्दू तर्जुमा पढ़ूंगी। पहले मैंने आपको थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बताई है कि पीछे से बैकग्राउंड क्या था। जब मूसा हमारे मुकर्ररा वक्त पर आया और उसके रब ने उससे कलाम किया, तो उसने कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे आपको देखने दो। उसने कहा, तुम मुझे नहीं देख सकते। इस पहाड़ को देखो, अगर ये अपनी जगह रहेगा तो तुम मुझे देख सकोगे। फिर उसके रब ने खुद को पहाड़ पर जाहिर किया, जिसकी वजह से वो रेजा रेजा हो गया। मूसा बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसने कहा, अजीम है आपकी ज़ात, मैं तौबा करता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा यकीन करने वाला मोमिन हूँ। सुभान अल्लाह। यहाँ पर अल्लाह ताला ने जब मूसा को एक मुकर्ररा वक्त पर मुलाकात के लिए बुलाया, तो मूसा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें बताया है कि ये वाहिद कह लें कि नबी और रसूल थे जो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, जिसको ये कहते हैं कि कलामुल्लाह। ये जो है मूसा वो वाहिद थे, और अल्लाह ताला की आवाज़ जो है सवाए मूसा के और कोई चाहे इर्द गिर्द लोग होते भी थे तो उनको सुनाई नहीं देती थी।
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو ریڈ سی سے کراس کر کے وہاں پر لے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد موسیٰ کو بلایا ایک ملاقات کے لیے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ آگے کی آیتوں میں بھی انشاءاللہ بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سارے احکامات جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو دینے تھے، تاکہ خود موسیٰ بھی اور اس کی قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرے۔ تو یہ اس ملاقات کا جو ہے وہ مقصد تھا۔ لیکن جب موسیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کیا، تو اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک کو دیکھنے کی خواہش اٹھی، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے لیے درخواست بھی کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے 7 کائناتیں جو ہیں وہ بنائی ہیں، اور ان کی ذات پاک جو ہے ان 7 کائناتوں سے ابو ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا تختیاں، جسے ہم تھرون کہتے ہیں، وہاں پر ریزائڈ کرتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں سبحان اللہ وہ اس زمین پر ہر انسان، ہر پرندے کے ساتھ، ہر کریشن کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جن میں ہم چھوٹی چیونٹی سے لے کر اور بڑے سے بڑے جانور تک کی، اور انسانوں کی یا جنوں کی، جس کی بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سبحان اللہ، ایک ہی وقت میں وہ ان سب کے ساتھ ہیں۔ اور فزیکلی جو اللہ تعالیٰ کی پریزنس ہے، وہ ہماری یہ کائنات جو کہ 7ویں کائنات، جو کہ سب سے چھوٹی انر موسٹ کائنات ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یونیورس، تو وہاں تک اللہ تعالیٰ کا فزیکلی جسمانی طور پر اپنا ظہور جو ہے، اگر وہ کروائیں تو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو بھی پہاڑ ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جسمانی کہہ لیں کے طور پر ان کی موجودگی کو وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ 7 کائناتیں بھی شاید اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے قیامت کے دن کے مختلف جگہوں پہ قرآن میں کہ کس طرح چیزیں، سورج اور چاند اور ستارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، اور ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی پریزنس ہوگی تو یہ زمین جو ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور اس کی جگہ ایک نئی زمین جو ہے اللہ تعالیٰ تخلیق فرمائیں گے، جہاں پر فزیکلی جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ کی موجودگی، وہ زمین اس پریزنس کو، اس عظیم پریزنس، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اور ان کی موجودگی کو وہ برداشت کر سکے۔ تو یہ زمین پوری، اور یہ پوری کائنات، اور یہ جو گیلیکسیز ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی موجودگی، فزیکل موجودگی جس کی ہم بات کرتے ہیں، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی عظمت جو ہے وہ سبحان اللہ، اگر ہم غور کرنا بھی چاہیں، اپنے ارد گرد کی ان مادی چیزوں کے ساتھ ہی اگر کمپیریزن کرنا چاہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا۔ اور اسی طرح سے رب العالمین نے موسیٰ کو بھی کہا کہ تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر میں اس کے اوپر اپنے آپ کو ذرا سا بھی یوں کہہ لیں کہ آشکار کر لوں، سمجھیں ایک قطرے کے برابر، یا شاید ایک ایٹم کے برابر، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، جو ان کی گریٹنس ہے، جو ان کی فزیکل پریزنس کی گریٹنس ہے، میں بھی اس کو انہوں نے اس پہاڑ کے اوپر آشکار کیا ہوگا، جس سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔
اس میں یہ نہیں ہے کہ جسمانی طور پہ کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے مینیفیسٹیشن کی، یہ بھی بہت معمولی سی، کیونکہ ایک تو سب سے چھوٹی کائنات، اور اس میں پلانٹ ارتھ، اور پلانٹ ارتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک خادم موسیٰ جو ہے اس کو رکھا، اور ایک خاص پرپس کے لیے وہاں پہ رکھا، اور سبحان اللہ اس سے ہم کلام بھی ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ بات آ جاتی ہے کہ میں رب کائنات کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ موسیٰ کی ایک اپنی محبت کہہ لیں، یا ٹو سرٹن ایکسٹینٹ کہ میں بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کہ کس قدر ہے، میں بھی وہ اس کو بھی جو ہے کہہ لیں کہ ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوگا، یا میں بھی اس کو اگر اس لیول کی سمجھ نہیں ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مینیفیسٹیشن کی، اپنے آپ کو ذرا سا آشکارا کیا، اور اس پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو گیا، تو اس لیے جب وہ ہوش میں آیا تو اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے کہ عظیم ہے آپ کی ذات، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا میں توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے زیادہ یقین کرنے والا مومن ہوں۔ اس واقعے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور ان کی ذات پاک پر یقین کا جو لیول تھا موسیٰ کے، یقیناً اس میں اس کو بے انتہا اس ایک مینیفیسٹیشن کے ساتھ کہہ لیں کہ جو بھی اگر اس کے اندر یقین کے لیول اگر وہ 5 نمبر پر تھا یا 8 نمبر پر تھا، تو وہ اس سے بڑھ کر اس مقام تک گیا جہاں پر ایک موسٹ کنونس بلیور کا یقین اپنے مالک کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ آدمی سبحان اللہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہر چیز ان کے بس میں ہے، ہر چیز انہوں نے تخلیق کی ہے، لیکن ہر چیز کے جو لاز ہیں، قوانین ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بنائے ہیں۔ تو اس قانون کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کی انرجی ہے، جو ان کی روشنی ہے، وہ ایک انسان اس باڈی کے اندر ایک تو روح ہے، جب انسان اس باڈی سے نکل جاتا ہے اس کا ایک ڈیفرنٹ لیول ہے، اس کے مطابق وہ ڈے آف ججمنٹ کے دن یعنی کہ قیامت کے دن ہم ہر سول اللہ تعالیٰ کو اسی ڈسٹینس سے دیکھے گی جتنی اس نے اپنے سول کی گروتھ کی ہوگی، یعنی کہ اپنی سول کی نشو و نما کی ہوگی۔ تو لیکن اس ارتھ کے اوپر ایک انسان کے لیے اور اس ارتھ پہ موجود جتنی بھی میٹیریل تھنگز ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر یہ کتاب ان پہاڑوں پر نازل ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سمجھ ان کے اندر اتنی ہے پہاڑوں کے اندر کہ اگر یہ کتاب کا جب اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی فریڈم آف چوائس جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب آفر کی پہاڑوں کو، تو انہوں نے بھی اس کو نہیں لیا، اتنی بڑی رسپانسبلٹی تھی۔ تو آیت نمبر 144 جو ہے اس کو میں پڑھتی ہوں، ماشاءاللہ باقی بہن بھائی بھی ہیں وہ اس کے اوپر جتنی بھی انشاءاللہ روشنی ڈالنا چاہیں بعد میں۔ He said, O Moses, I have chosen you out of all the people with my messages and by speaking to you. Therefore, take what I have given you and be appreciative. اس نے کہا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ میں نے تمہیں سب لوگوں میں سے چن لیا ہے اپنے پیغامات کے ساتھ اور تمہارے ساتھ کلام کر کے، اس لیے جو میں نے تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور شکر گزار رہو۔ 145 We wrote for him
on the tablets all kinds of enlightenments and details of everything. You shall uphold these teachings strongly and exhort your people to uphold them. These are the best teachings. I will point out for you the fate of the wicked. इसका उर्दू तर्जमा है, हमने उसके लिए तख्तियों पर हर तरह की रोशन मालूमात और हर चीज़ की तफसीलात लिखी। तुम इन तालीमात को मजबूती से थाम कर रखो और अपने लोगों को उन्हें कायम रखने की तलकीन करो। ये बेहतरीन तालीमात हैं। मैं तुम्हारे लिए बदकारों के अंजाम की निशानदही करूँगा। तो यहाँ पे जो मकसद था अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मूसा को मुलाकात के लिए जब बुलाया तो अल्लाह ताला ने अपने जो हैं रोशन कह लें कि जो अहकामात हैं जिनमें रहमतें हैं उन लोगों के लिए जो उसको थाम कर रखेंगे, तो अल्लाह ताला ने वो कमांडमेंट्स या वो अहकामात जो हैं वो मूसा को देने थे ताकि वो और उसकी कौम उसके ऊपर अमल कर सकें। तो अल्लाह ताला ने फिर मूसा से कलाम किया। जिस वक्त मूसा तो उस वक्त अल्लाह ताला की अज़मत और शान से बिल्कुल बेहोश हो गया। तो जब वो होश में आया तो फिर अल्लाह ताला ने उसे कहा, उसको बताया कि मैंने तमाम लोगों में से तुम्हें तुम्हारा इंतखाब किया है अपने पैगामात के साथ और तुमसे कलाम करके, तो इसलिए मैं तुम्हें जो कुछ दे रहा हूँ उसे लो और अल्लाह ताला की शुक्रगुजार रहो। तो ये अल्लाह ताला की जो किताबें हैं, जैसे ये कुरान मजीद हमारे पास आया, या अल्लाह ताला ने मूसा की कौम के लिए जो किताब और जो अहकामात उनके लिए भेजे, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है इंसानों के ऊपर, ख़ास तौर पर उनके लिए जो इनको पढ़ने के बाद उस पर ईमान ले आते हैं। सबके लिए बराबर का मौका है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि ये अल्लाह ताला का मैसेज है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, ये सबके लिए इक्वली ये अल्लाह ताला का पैगाम है। जो भी इस पर पढ़ेगा, इसको पढ़कर इस पर यकीन लाएगा और इस पर अमल करेगा, अल्लाह ताला ने गारंटीड इज़्ज़त जो है इस दुनिया में भी उस इंसान के लिए लिख दी है और आखिरत में अल्लाह ताला ने कहा है कि उससे कहीं ज़्यादा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसके ऊपर अपनी रहमतें निछावर करेंगे। तो इसलिए हमारे ऊपर ये लाजिम है कि हम अल्लाह ताला ये अल्लाह ताला के कलाम को जिस वक्त पढ़ते हैं, उनका एक एक लफ्ज़ में जितनी उसमें हिकमत है और जितना अल्लाह सुब्हाना ताला की अज़मत और एक एक चीज़ की वजाहत, और हमारे लिए इस किताब के आने के बाद ज़िंदगी आसान हो गई कि हमारे पास समझें कि एक कानून आ गया है, हमारे पास हमें ये समझ आ गई है सही और गलत की, कि असल में सही क्या है और गलत क्या है। हमारे पास ये आसानी आ गई है कि बजाय इतने सारे इंसानों को खुश करने की कोशिश करना और फिर ये एक्सपेक्ट करना कि वो हमारे साथ कुछ अच्छा करेंगे, उन सब को छोड़कर ये मुख्तलिफ इंसानों को इंसान खुद ही छोटे छोटे खुदा बना लेता है अपने, और एक्सपेक्ट करता है कि अगर मैं आजकल की दुनिया में बहुत आम है कि किसी के पास थोड़ी सी अच्छी पोजीशन है, कोई मिनिस्टर बन गया है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया है, तो लोग उसकी खुशामद में दिन रात एक कर देते हैं, किस लिए कि थोड़ा सा उससे कोई बेनिफिट ले सकें। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने सबके लिए जो है वो रहमत जो है अपनी उसको खोल दिया, उसके ख़ज़ाने खोल दिए हैं
کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا اس کے لیے گارنٹیڈ جو ہے وہ بلیسنگز ہیں، رحمتیں ہیں، پروٹیکشن ہے، پیس ہے، تو جو آپ کو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تختیوں پر ہر طرح کی روشن معلومات اور ہر چیز کی تفصیل جو ہے، احکامات کی تفصیلات کے ساتھ ایک حکم ہے، اور پھر اس کی اگر آگے تفصیل کی ضرورت ہے تو وہ بھی اس کے اندر موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو دیا اور اس سے کہا کہ موسیٰ کے لیے پہلی کمانڈمنٹ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پہلے تو تمہارے لیے ہے کہ تم اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے لوگوں کو بھی اسی چیز کی تلقین کرو کہ وہ انہیں مضبوطی سے تھام کر رکھیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہترین تعلیمات ہیں، یہ انسانوں کے لیے جو اس کو مانیں گے یا اس پر عمل کریں گے، یہ بہترین تعلیمات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ان پر یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ان پر عمل کرے گا اس کے لیے کیا کیا رحمتیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بدکار ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ان کے انجام کی بھی نشاندہی کروں گا۔ اور وہ بڑے کھل کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھل کر جو بدکار ہیں ان کے انجام کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ آیت نمبر 146، Divine intervention keeps the disbelievers in the dark. I will divert from my revelations those who are arrogant on earth without justification. Consequently, when they see every kind of proof, they will not believe. And when they see the path of guidance, they will not adopt it. They will not adopt it as their path. But when they see the path of straying, they will adopt it as their path. This is the consequence of their rejecting our proofs and being totally heedless. خدائی مداخلت کافروں کو اندھیرے میں رکھتی ہے۔ میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو ہٹا دوں گا جو زمین پر تکبر کرتے ہیں بغیر کسی جواز کے، چنانچہ جب وہ ہر قسم کے ثبوت دیکھیں گے تو ایمان نہیں لائیں گے، اور جب وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو وہ اس راستے کو نہیں اپنائیں گے، لیکن جب وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اسے اپنا راستہ بنائیں گے۔ یہ ان کے ہمارے ثبوتوں کو جھٹلانے اور اس سے بالکل غافل رہنے کا نتیجہ ہے۔ آیت نمبر 147، Those who reject our revelations and the meeting of the hereafter, their works are nullified. Are they requited only for what they committed? جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال برباد ہو گئے، کیا انہیں صرف اسی کا بدلہ دیا گیا جو انہوں نے کیا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ریجیکٹ کریں گے اور جب ہدایت ان کے پاس آئے گی اور وہ اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور ان کا راستہ بالکل مختلف ہوگا، اور اس کی ریزن بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر تکبر کرتے ہیں بغیر کسی جواز کے، اور یہی تکبر ان کے تکبر انہیں اس قابل کر دیتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں نہیں جاتے، وہ نہیں کہتے کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی تعمیل کریں گے، اور وہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہے اس راستے کا انتخاب نہیں کرتے۔ تو جب وہ انتخاب نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے
بتایا ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتی ہیں اور ان کے دماغ جو ہیں وہ بالکل بند کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ انتخاب انہوں نے خود پہلے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پھر قانون ہے کہ جس وقت آپ اپنی فری ول، یعنی کہ جو مرضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے کہ آپ اپنا راستہ چوز کرنے کا ہر انسان کے پاس ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، کہ مذہب میں کسی قسم کی کوئی زورداری نہیں ہے کہ آپ ظلم کے ساتھ یا کسی کے سر پہ بندوق رکھ کے کہیں کہ یہ مذہب قبول کر لو تو وہ ہو جائے گا۔ نہیں، یہ سول اور آپ کے دل کا جو ہے نا معاملہ ہے۔ جو کوئی بھی یقین اگر لائے گا وہ اپنی مرضی سے لائے گا اور اپنی سمجھ کے ساتھ لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرضی جو انسان کو دی ہے، تو اس کے بعد جو اس پر یقین لائے گا اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ کو اور زیادہ بڑھا دیں گے، اور جو اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کرے گا کہ نہیں، میں ان ثبوتوں کو بھی نہیں مانتا، میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی نہیں مانتا، میں کسی نبی میسنجر کو بھی نہیں مانتا، ایون بہت سارے ہیں جو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر بھی یقین نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ سب انسان، ہر طرح کے انسان کی اپنی اپنی چوائسیز ہیں، انہوں نے اپنی فری ول کے ساتھ اس چیز کا انتخاب کیا ہے، اور جس نے اطاعت گزاری کا فیصلہ کیا ہے اس نے بھی اپنی مرضی کے ساتھ یہ راستہ انتخاب کیا ہے۔ تو جس نے جو بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو تکبر کرتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے ڈیوائن انٹرونشن ہو جاتی ہے، مداخلت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے کافروں کو اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ منیمم کرائٹیریا قرآن میں ہے کہ آخرت پر یقین رکھنا، اللہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پاک پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین رکھنا، اور نیک زندگی گزارنا، یہ ہے منیمم کرائٹیریا۔ اگر کہہ لیں کہ کوئی جنت میں جانے کا خواہش مند ہے تو یقیناً جو انسان اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ آخرت کے اوپر اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی قسم کے کانسیکوینسز کا ڈر نہیں ہے، آپ کو اس چیز کا بھی نہیں ہے کہ اگر میں کچھ برا کروں گا تو اس کا جو ہے مجھے برائی واپس ملے گی، یا کوئی عظیم ہستی ہے جن کے سامنے مجھے اپنی اچھائی اور برائیوں کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو اس لیے یہ منیمم کرائٹیریا میں آخرت پر یقین بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ اچھے نیک انسان ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ بے ایمانی نہیں کرتے، آپ چوری نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کنٹینیو رکھیں گے گائیڈنس کے اوپر۔ لیکن اگر ایک انسان کہہ لیں کہ بہت اصولوں والا ہے اور وہ چیریٹی بھی، غریبوں کی بھی مدد کرتا ہے، رشتہ داروں کی بھی مدد کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن نہ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور نہ ہی وہ آخرت پر، تو یہ نہیں ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز لے لیں یا دو چیز لے لیں اور ایک پر یقین نہ رکھیں، یہ سمجھیں ایک کامبو ہے جو ایک ساتھ تینوں چیزیں ایک ساتھ جائیں گی۔ بلیو ان گاڈ، بلیو ان دا ہیئر آفٹر اینڈ لیڈ اے رائچس لائف، یہ تین چیزیں جہاں پر اکٹھی ہوں گی تو یہ منیمم کرائٹیریا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ خوشخبری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی رحمت اور ان کی رحمان ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ منیمم بھی تم اتنا یقین کر لو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، کہ کوئی بھی اگر انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ موسٹ جسٹ ہیں، جو آپ نے اچھا کیا آپ کو اس دنیا میں اس کی اچھائی مل جائے گی، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یقیناً ان کو صرف اسی چیز کا بدلہ ملے گا جو انہوں نے کیا ہے۔ تو میں یہاں تک انشاءاللہ آیت نمبر 147 تک بس کر دیتی ہوں۔ باقی بہن بھائی بھی موجود ہیں اور وہ انشاءاللہ ان آیتوں پر اگر کوئی روشنی ڈالنا چاہیں تو۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، تھینک یو سسٹر، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، تھینک یو سسٹر۔ تھینک یو۔ جی میں ماشاءاللہ پہلی جو ورس آپ نے پڑھی اس پہ تھوڑا ریفلیکٹ کرنا چاہوں گی کہ سبحان اللہ، ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کون ہے۔ ہمیں ان کی عظمتوں کا پتہ ہے، ہم ان کے ایٹریبیوٹس جانتے ہیں، مگر کسی کو معلوم نہیں، کوئی انسان نہیں جو ابھی اس دنیا میں ہے اس کو نہیں معلوم کہ ہوز گاڈ، وہ کس شیپ میں ہے، وہ کون انرجی ہے۔ کوئی آئیڈیا ہی نہیں انسان کر سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ہم ایلیگریز دیکھ سکتے ہیں قرآن میں، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ایسے ہے جیسے مثلاً ایک ایلیگوریکل ان کی مثال ہے اندر کہ جیسے ایک دیا ہے جو سیکرڈ آئل سے جلتا ہے، نہ اس کا آئل ایسٹ کا ہے نہ ویسٹ کا ہے، پھر وہ ایک کانکیو مرر میں ہے اور وہ لائٹ اپون لائٹ۔ تو یعنی کہ ہم ایک لائٹ کا تصور کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ ایک قسم کی وہ کیسی، ایون ہمیں یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ کس ٹائپ کی لائٹ ہوگی، یا ظاہر ہے ایک انرجی جو ہے وہ ہر چیز میں، ہر ایٹم میں، ہر چیز جو ہے اس کی اپنی انرجی ہے، ایون پتھروں کی اپنی انرجی ہے، ہر ایٹم اس کے اندر جو بھی مالیکیولز ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ الائیو ہے، سرکولیٹ کرتی ہیں، انرجی پیدا، کانسٹنٹ انرجی پیدا ہوتی ہے ہر چیز سے اس دنیا میں۔ اسی لیے وہ ایک مثال ہے نا کہ اگر ایک بٹر فلائی اپنی پر پڑائے گی یہاں پہ تو ہزاروں میل دور اس کا کوئی ری ایکشن جائے گا۔ تو ہر چیز اس انرجی کے ذریعے کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ، اب میں جو یہ موزیز کی مثال ہے اس کو پرسنلی دیکھتی ہوں ایسے کہ تھوڑی سی موزیز کی کچھ باتیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن میں، کافی امیوز ہوتا ہے بندہ سن کے نا۔ مثلاً جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جاؤ اور فرعون کو میسج دو کہ وہ اسرائیل کے بچوں کو جانے دے وغیرہ۔ تو موسیٰ آگے سے کہتے ہیں کہ بھئی میری تو زبان میں لکنت ہے اور میرا ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے، تو اور یا وہ مجھے مار دیں گے۔ ان کو بھی اندازہ بالکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے ساتھ ہیں تو کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ پھر وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کر لی، انہوں نے ان کو بتایا کہ میں نے تمہیں صرف اپنے لیے بنایا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے بنایا ہے، اور ان کو بہت سارے معجزات دیے۔ تو جب اس دفعہ جو اپوائنٹڈ ٹائم تھا موسیس کا، جب وہ گئے پہاڑ پہ مزید جو ہے وہ ہدایات لینے، کمانڈمنٹس لینے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی فرمائش ڈال دوں کہ مجھے اپنے آپ کو دیکھنے دیں۔ تو یقیناً اس ٹائم موزیس کو کوئی علم ہی نہیں، کہ کیونکہ وہ آواز سن سکتے ہیں، وہ سوچتے ہوں گے میں شکل بھی دیکھ سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تھوڑا سا جھلکی دکھائی اپنی
کہ کس میگنیٹیوڈ پہ ان کا وجود ہے جو کہ اس لیول پہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. جیسے ابھی سسٹر ماشاءاللہ ایکسپلین کر رہی تھی تو انہوں نے وہ پہاڑ پہ پتہ نہیں جیسے سوئی کی نوک، میں ایک مثال دے رہی ہوں، اگر کوئی میگنیٹیوڈ ہے پتہ نہیں کتنا بڑا کسی کا، اس کی شاید ایک سپیک بھی نہ ہو وہ انرجی جو انہوں نے ریویل کی اس پہاڑ پہ، اور پہاڑ جل گیا. تو تب جا کے جھٹکا لگا نا موزیس کو ایز انسان. ٹھیک ہے وہ نبی بھی تھے مگر بطور انسان جیسے کیوریس ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک فرمائش ڈال دی اللہ تعالیٰ پہ، اور اس کے پھر ان کو چپ لگ گئی. تو اللہ تعالیٰ بڑے ایک سٹل اس میں بھی ہمیں قرآن میں ماشاءاللہ بڑی بیوٹیفلی چیزیں نریٹ کرتے ہیں نا، جس سے انسان کو تھوڑی اس کے پیچھے سینس آف ہیومر بھی نظر آتی ہے. سبحان اللہ. تو وہاں پہ موسیس کو نا سمجھ لگے کہ ہم اپنی اوقات میں رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے دیا ہے نا اس پہ قناعت کرو، خوش رہو، اور ان وے بڑھتے نہ جاؤ. تو بات مطلب یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، چاہے وہ نبی ہوں رسول ہوں، ان کو وہ جب ایز لانگ ایز وہ اس دنیا میں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا میگنیٹیوڈ ہے، ان کا وجود جو ہے جس طرح بھی ہے، اس کا کوئی اندازہ لگانا بڑا مشکل کام ہے. اور صرف اور صرف ہم ان کی عظمت کو میجر کر سکتے ہیں صرف ان چیزوں سے جو انہوں نے ہمیں قرآن میں بتائی ہیں، کہ ان کی رحمت کس قدر عظیم ہے، اور ان کا غصہ کیسا ہے، اور وہ ریونج کیسے لیتے ہیں، اور ان کی لو کیسا ہوتا ہے، اور وہ ان کی کریشنز کس طرح کی ہیں، اور وہ جو کچھ چاہے وہ بنا سکتے ہیں. تو ایک ہمیں ایک پکچر نظر آتی ہے کہ ایسی ہستی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. وہ چیز انسان کو جو ہے نا وہ سبمٹ کرنے پہ مجبور کرتی ہے کہ آپ ولنگلی کرتے ہو یا ان ولنگلی کرتے ہو. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ انسان اس عظمت کے آگے اپنے کریٹر کی کمپلیٹلی جھک جائے اور ٹرسٹ کرے کہ اس کے کنٹرول میں تمام معاملات ہیں. ماشاءاللہ ایسے اتنا ریفلیکٹ کرنا تھا. ماشاء اللہ. یہ جو کہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا فزیکل جو ہے وہ فزیکلی نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں. تو ہم لوگ تو خیر وہی آپ سوچ نہیں سکتے وہ دنیا کیسی ہوگی یا وہ زمین کیسی ہوگی، اور اس کے لیے جو لوگ ناکام ہو جائیں گے اس دن، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اگر ان کی روح اگر کی نشو و نما نہیں ہوئی ہوگی تو وہ سورج کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک دم سے نہیں دیکھ سکتے، ہمیں فلٹر چاہیے ورنہ ہماری آنکھیں خراب ہو جائیں. اس کی تپش اتنی ہے، اور سورج جو ہے وہ ہماری گیلیکسی کا ون آف دا کہنے کے چھوٹا ستارہ ہے. اس سے بڑے بڑے ملین ٹائمز بڑے ستارے ہیں ہماری اپنی گیلیکسی میں. تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ رب العالمین کا مقام کیا ہو سکتا ہے. یہ تو ایلیگوریکلی طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی چیز، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن ساتوں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے، تو ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہاتھ ہیں، کیا بازو ہیں. وہ جیسے ہمارا فزیکل اپیئرنس ہے اس کے حوالے سے کہ ہمارے ہاتھ میں کتنی چیز آ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو فزیکل اپیئرنس ہے اس کے حوالے سے کہ وہ کیا ہوگا، کیا امیجنیشن ہوگا، وہ بس ایک اندازے سے ہمیں سمجھانے کے لیے نا کہ ہم سمجھ سکیں کہ ان کا مقام کیا ہے. تو یہ ساری باتیں ماشاءاللہ بہت ہی مطلب سوچنے کی ہیں. یہ جو آنیسٹلی یہ جو ورڈس ہے نا 146 بہت ہی ہلا دینے والا ورڈس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں رفی اس والے سے بات ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے منکر ہوتے ہیں اور اکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکمس پہ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں I will divert them from my revelations. ابھی اندازہ لگے I will divert them from my revelations, those who ignorant, arrogant on earth without justification. تو اندازہ لگائیں کہ اگر
ہم نے کتنی آیتیں ابھی تک پڑھی ہیں سورہ نمبر 7 کی. آیت نمبر 3 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ صرف اس کتاب کو فالو کرو، اس کے سوا کسی اور چیز کو فالو نہیں کرو. تو یہ کوئی سجیشن نہیں ہے، یہ بہت ہی اسٹرانگ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ ہمیں جس کی اطاعت اگر ہم نے نہیں کی تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن سے ہٹا دیں گے. امیجن کریں، یہ کتنی خطرناک بات ہے. آپ نے اگر اللہ تعالیٰ نے واضح طور میں اتنے واضح الفاظ میں ہمیں کہہ دیا کہ اس کے سوا اگر کسی چیز کو فالو کیا تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کو ان کو رد کر دیا. پھر وہ یہ جو آیت نمبر 51 تھی کہ دس قرآن فلی ڈیٹیل، تو پھر ہر چیز میں جا کے ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے 146 میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس کے بعد کسی قسم کے پروف بھی ان کے سامنے آئیں گے، چاہے کچھ بھی ہو، وہ نہیں مان لا سکتے. جو ایسا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ، ان کے دماغوں پہ ایسے پردے پڑ جائیں گے کہ وہ نہیں دیکھ پائیں گے. تو یہ بہت ہی گہرا سوچنے کا مقام ہے، اور پھر بندہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھے کیا میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں. اتنے واضح جو آیتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور میں ان کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کی طرف اگر پڑھ رہا ہوں تو پھر یہ میرے لیے بہت بڑا علمی ہے، ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے میرے اوپر کہ میں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ کے حکم کی مطلب آیت کو اس سے منکر ہو رہا ہوں. کیونکہ یہ مطلب اگر یہ نہ ہو سکا تو امیجن کریں اس دن قیامت کے دن انسان کا کیا حال ہوگا. بہت ہی ماشاءاللہ یہ سوچنے والی مقام ہے. پریز گاڈ. یہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ جو 146 کی آپ نے ابھی بات کی نا، ماشاءاللہ میں بھی اسی کے اوپر ہی غور و فکر کر رہی تھی کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز پر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو ہٹا دوں گا جو زمین پر تکبر کرتے ہیں بغیر کسی جواز کے، وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن، دے آر ایروگنٹ آن ارتھ. تو اس کے بعد ہے یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کریں گے جو تکبر کرتے ہیں. اور انسان دیکھیں، انسان بڑا ایروگنٹ ہے. ہم یہ نہیں کہ اب بغیر کسی ریزن کے ایروگنٹ ہے، اس کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں کچھ بھی نہیں کرنے کی. اس نے تو اپنے آپ کو، وہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، اس کی کوئی چیز، اس کی جو ہے انگلی کٹ جائے یا کچھ ہو جائے، وہ تو اس کو اس کی دوبارہ اس انگلی کو بنا دے، وہ بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے. تو پتہ نہیں اکڑتا کس چیز پر ہے، اس کے اندر اتنی ایروگنس آتی کہاں سے ہے. اور یہ صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو امیر امراء ہیں یا جو بہت جو لیڈرز ہیں یا جو کنگز ہیں یا کوئنز ہیں، اس سے یہی ان کے پاس ایروگنٹ ہے. نہیں، ایروگنسی یہ وہ صرف ایروگنٹ نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں تو آپ کو ایون ایک جو کسی گھر میں کام کر رہا ہوگا، جو سرونٹ ہوگا، آپ کو اس میں بھی ایروگنسی نظر آئے گی اگر اس کو انڈیپینڈنٹلی جہاں بھی اس کو اپنے سے نیچے کوئی انسان اور مل جائے گا جس کے اوپر وہ روب چلا سکے گا، تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا کے لیے وہ فیرو بن جائے گا. اور یہ اب یہ جو چیز ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہے، تکبر جو ہے انسان کے اندر. یہ کسی آپ چلے جائیں تو اگر فار ایگزامپل آپ پولیس میں چلے جائیں یا آرمی میں چلے جائیں یا امیر امراء میں چلے جائیں، تو ہر اوپر والا جو ہے نا اپنے سے نیچے والے کے اوپر اس سے وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ برتر سمجھے گا. وہ جو نیچے والا ہے وہ اپنے سے نیچے والے کے اوپر. اور یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا جا رہا ہے انسانوں کے اندر، اور یہ دراصل انسان کی فطرت میں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب آیات آتی ہیں، میسج آتا ہے، تو وہ میسنجرز لے کے آتے ہیں، تو ان کو صرف امیر لوگ یا لیڈرز جو ہے وہ صرف ریجیکٹ نہیں کرتے، صرف وہ اگینسٹ کھڑے نہیں ہوتے ہیں. میجورٹی آف دا ورلڈ، جن میں غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، جن میں امیر بھی ہوتے ہیں، مڈل کلاس بھی ہوتے ہیں، سب جو ہے نا میجورٹی آف دا ہیومن ریس
وہ اس پیغام کو ریجیکٹ کرتی ہے. تو اس میں جب ریجیکٹ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ صرف امیر نہیں ہوں گے، اس میں بہت سا غریب بھی ہوگا. اور ان کی ریزن کیا ہوگی؟ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان کے اندر اپنی ایروگینسی کی وجہ سے کہ اچھا یہ بندہ مجھے میسج دے رہا ہے، یہ سمجھتے یہ میرے سے بہتر ہے، یہ مجھے وہ جو ان کی یہ سوچ ایروگینس جو ایروگینٹ ان کے اندر آتی ہے، ابھرتی ہے، وہ ان کے دماغوں کو اندھا کر دیتی ہے. تو وہ لائٹ جو وہ بندہ میسج لے کے ان کے پاس وہ لائٹ لے کے پہنچتا ہے وہ ان کو نظر ہی نہیں آتی، وہ ان کو چندھیا دیتی ہے. وہ بالکل ان کو جو اصل مین پرپس جو پیغام کی خوبصورتی ہے وہ ان کو نظر آتی ہے، نہ ان کو سنائی دیتی ہے، نہ ہی وہ اس پر غور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسے قبول بھی نہیں کرتے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسے انسانوں کے اوپر ناراضگی آ جاتی ہے. تو رحمان فرماتے ہیں چنانچہ جب وہ ہر قسم کے ثبوت دیکھیں گے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. ثبوت واضح ان کے سامنے ہوں گے، انسان پیغمبر پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رائچس جو بلیو لے کے آتے ہیں، پیغام دیتے ہیں دوسروں کو، وہ دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ واضح ثبوت ہے. اور پیغام کیا ہے کہ صرف اللہ کے احکامات جو ہیں صرف ان کی پیروی کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو. تو وہ ان کو نظر ہی نہیں آئے گا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور اس کی ریزن جو ہے وہ خود ان کی اپنی اندر کی جو ہے وہ ایگو اور ایروگینسی ہوئے گی، جو ان کو بالکل جو ہے وہ ٹوٹلی لوزر بنا کے رکھ دیتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اس کو اپنا لیں گے، وہ اس سے وہ بالکل بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ ان کو اپنے لیے صحیح لگے گا. پھر ایسی بدنصیبی آ جاتی ہے ان کے اوپر. بس میں یہ اس ورس کے اوپر نا ریفلیکٹ کرنا چاہتی تھی. ماشاء تھینک یو. ماشاء اللہ. میں صرف ایک بات کلیئرفائی کروں گا اپنی جو میں نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو ہٹا دوں گا جو زمین پر تکبر کرتے ہیں اور بغیر کسی جواز کے. تو جیسے میں نے ماشاء اللہ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت سے منکر ہونا، تو حالانکہ یہاں آیات سے منکر ہونے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ ہو رہی ہے کہ تکبر کرتے ہیں بغیر کسی جواز کے. تو میرے گاڈ فورگیو می بٹ دس از جنرلی ٹاکنگ اباؤٹ کہ اللہ کے پیغام سے تکبر کرنا، اللہ کے پیغام سے منکر ہونا اور وہ ہونا اللہ کی آیات سے منکر ہونا. تو اگر یہ اسی سے کنیکشن کریں تو اس کی پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کی تختیوں کی بات کریں جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اسکرپچر دیا تھا اس کے حوالے سے بات کریں تو اسی کا تسلسل ہے. تو کوئی شخص آبجیکٹ کر سکتا ہے کہ یہاں پہ تم آیات کی بات کیوں کر رہے ہو، یہاں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہے ہیں جو اکڑتے ہیں. تو جنرلی تو دنیا میں انسان اکڑ سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، لیکن یہاں پہ جو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اللہ کے پیغام سے اکڑنا، اس سے منکر ہونے، اور وہ پھر اس کا سارا ہے کہ اللہ کی آیات سے بیسیکلی منکر ہونا بیسیکلی. ماشاء اللہ. اگین میں گاڈ فورگیو می اف آئی ایم رانگ آن دیٹ. پریز گاڈ. نہیں ماشاء اللہ آپ نے ٹھیک بات کی. وہ جو پیغام اللہ تعالیٰ کا ریجیکٹ کرتے ان سے منکر ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کے اندر کی اپنا تکبر ہی ہوتا ہے جو اس سے ان کو ہٹاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام سے. اور پھر اسی تکبر کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح راستے میں جانے دیتے ہیں جس راستے کے اوپر وہ جس راستے کو وہ پھر چوز کر لیتے ہیں. یہ ہم موسیٰ کی ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اس کی قوم کے لوگ جو تھے وہ اتنے آپریشن میں تھے فرعون کے، اور جب وہ اس سے جب تک آپریشن میں تھے تو وہ قابل رحم تھے، لیکن جب وہ آپریشن سے نکلے تو ذرا سوچے تو صحیح، وہ جن کو مظلوم اور جن کو یہ سمجھا جاتا تھا ان لوگوں کی اندر کی اصلیت کتنی خوفناک طریقے سے باہر نکلی کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے ثبوت دیکھے. ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے 2 نبی جو تھے وہ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی جو اندر کی فطرت تھی، جو اصلیت تھی، جو ان کے اندر کی جہالت کہنے یا جو ایروگینسی کہنے، وہ اتنی زیادہ تھی ان کے اندر کی ویکڈنس کہ ان کو یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ان احکامات کو تھام کر رکھنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. وہ پھر بھی اپنی
جو ان کی اندر کا جو شیطان ہے وہ ان کو جو خواہش کرتا تھا ان سے، وہ وہی موسیٰ سے جو ہے خواہش وہ فرمائش کرتے تھے کہ ہمارے لیے ایسا خدا بھی بنا دو جس کی ہم پوجا کریں، جس طرح وہ جاہل لوگ کر رہے ہیں، اور یہ اس ٹاؤن میں بھی تم چلے جاؤ اور تمہارا خدا جائے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ اب یہ ان کی گفتگو بھی بالکل ویسی شروع ہو گئی کہ جیسے بالکل جیسے ان کے وہ پہلے کسی غلامی میں نہیں تھے، کسی تکلیف میں نہیں تھے، اور جیسے ہمیشہ سے جو ہے نا وہ کوئی فرعون کی نسل کے لوگ تھے جو دوبارہ اسی طرح برے ہو کے انہوں نے دوبارہ جو ہے ان کی برائیاں جو ہے وہ سامنے آ گئیں۔ لیکن یہ اس طرح سے آزمائش ہوتی ہے انسانوں کی، جس سے اللہ تعالیٰ ان کی اندر کی جو اصلیت ہے وہ اس کو باہر نکالتے ہیں، جو اندر کی خصلت ہوتی ہے انسان کی، تو وہ ظاہر ہوتی ہے ان اللہ تعالیٰ کی۔ آپ ماشاءاللہ آپ نے بالکل غلط بات نہیں کی، ماشاءاللہ سسٹر، تھینک یو سو مچ۔